گولکنڈہ مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام گزشتہ 40 سال سے الامین اسکول اردو میڈیم غیر تجارتی احساس کے تحت غریب، یتیم اور مسکین طلباء اور طالبات کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ مادری زبان میں تعلیم کے ساتھ اخلاقیات اور اسلامی طرز فکر کی نشو و نما کے لیے الامین اسکول مسلسل سرگرم عمل ہے۔ کلاس روم اور اسمبلی کی تصاویر۔ بچوں میں اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے ہر جمعہ نوری محفل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس سے متعلق چند تصاویر۔ اسکول کے متعلق طلباء اور طالبات میں ہر سال تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر یونیفارم اور نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ غریب اور یتیم بچوں کے لیے روزانہ صبح اسکول میں تیار شدہ مفت ناشتہ دیا جاتا ہے۔ بچوں کی علمی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے ہر سال تعلیمی تفریح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچوں کے سائنسی اور تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اسکول میں ہر سال سائنس نمائش کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ عیدین کے موقع پر غریب طلباء اور طالبات میں عید کے کپڑے، راشن وغیرہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو. Since its establishment in 1983, Zikra High School is serving the community selflessly and preparing contributors to the society. Our experienced faculty is more than just teachers. They are researchers, leaders, influencers, and are committed to deliver their best to our students. The teachers here are very supportive and they encourage us to pursue our dreams. وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر وزون العز. Through science and art exhibition and many other unique workshops and programs, we provide opportunities to our students and encourage them to explore their ideas and participate in events that promote skill building and critical thinking. I really like the family aspect of Zikra. You don't get lost in the crowd and it's more like a loving environment to be in. Zikra has well-equipped labs for imparting practical knowledge of biology, computers, and physics to our students. The senior class members provide a lot of support to the juniors. Sports and physical education are an integral and important part for our students of Zikra. They have participated and have won many inter-school and state-level competitions. وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر تخرج حلمك الأغلى فما سرعوض بالثهر إليك تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد. The good thing about Zikra is that unlike many other schools, we have a big ground where we can play and enjoy. I am glad that my children are studying in Zikra. Before joining them in Zikra, I was worried about their academic and personal development. But now Zikra is taking complete care of them. School picnic
is a lifelong beautiful experience, and hence we make sure our students don't miss out any adventures and enjoyment in their school life. ويصفو العلم رقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق. Additional to Islamic classes, we conduct different Islamic activities such as workshops on Seerah, series on life history of prophets, Islamic philosophy of education, etc. وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر وتغرد كل. Zikra High School, since its inception in the year 1983, has been serving society selflessly. Our aim is to produce citizens with high intellect and strong ethical foundation. Our core philosophy is to make our students as torch bearers and contributors to society, making them away from self-centered materialistic lifestyle. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير. حیدرآباد کے مسلمان خوشحال ہیں، تعلیمی یافتہ ہیں اور سماج میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم حیدرآباد کے اطراف کے گاؤں اور دیہاتوں پر نظر ڈالیں تو وہاں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ وہاں کے مسلمانوں میں ناخواندگی اور غریبی عام ہے۔ وہ لوگ ٹھیلا بنڈی، کارخانوں، دیہی مزدوری اور ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، اور ان کے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ساری کوششیں شہری علاقوں تک محدود ہیں۔ ملت کے انہی مسائل کو پیش نظر رکھ کر جماعت اسلامی کے شہر حیدرآباد کے ایک ادارے الرحمہ فاؤنڈیشن نے نیک نام پور گاؤں قریب الکاپور ٹاؤن میں خدا اسکول کا قیام عمل میں لایا ہے، جہاں 5 سالوں سے 100 سے زیادہ طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان بچوں میں ہر سال فری کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، بیگز، شوز اور اسکارف جیسی تعلیمی اشیاء فراہم کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے دینی اجتماعات بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس اسکول میں دیگر تعلیمی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ سالانہ جلسہ بھی منعقد کیا جاتا ہے، جس کی چند تصاویر۔ خدا اسکول میں اسکول کے اوقات کے بعد نیک نام پورا کی غریب خواتین اور لڑکیوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے خدا ٹیلرنگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پر ٹیلرنگ کورس کی تربیت کا بھی نظم ہے، جس کی تکمیل کے بعد صداقت نامے دیے جاتے ہیں اور ضرورت مند چند خواتین میں سلائی مشینز بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اس سینٹر سے 50 سے زائد خواتین مکمل تربیت کی تکمیل کے بعد وہ خود مکتفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ ریاض الصالحات سن 2009 میں جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ شہر کا مقام اعظم پورہ ہے، جہاں پر اس جامعہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 350 کے آس پاس لڑکیاں سے مستفید ہوتی ہیں اور 80 تا 100 طالبات اس ہاسٹل میں مقیم رہتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جامعہ ہے جو اعلیٰ دینی تعلیم کو فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ چنانچہ یہاں پر جہاں شعبہ حفظ اور ناظرے کا انتظام ہے، وہیں پر عالمیت اور فضیلت کی تعلیم کا بھی اہتمام ہے۔ مزید تدریب کا بھی اہتمام ہے۔ تدریب کے علاوہ اس سال سے ریاض الصالحات میں ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کے عنوان سے 1 سال کے لیے کورس کا بھی آغاز کیا گیا ہے، تاکہ ایسی طالبات جو کالجز سے فارغ ہیں اور زیادہ وقت نہیں فارغ کر پاتی، وہ کم از کم اس 1 سال کے کورس کو تکمیل کر کے اسلام کی بنیادیات سے واقف ہو جائیں۔ جامعہ ریاض الصالحات نے اس سال مزید ایک کارروائی کی، اور وہ یہ کہ اپنے 10 سال کی تکمیل کے بعد 2019 میں اس نے ٹولی چوکی میں اپنی برانچ کا آغاز کیا۔ اس برانچ میں 100 سے زائد طالبات ہیں اور وہاں پر بھی یہی سارے کورسز شروع کیے گئے ہیں۔ اگرچہ کہ عالمیت کا یہ پہلا سال ہے، آئندہ آہستہ آہستہ اس کے دوسرے اور تیسرے بیچز آ جائیں گے، تو اس طریقے سے معیاری دینی تعلیم کے یہ 2 مراکز جامعہ ریاض الصالحات کے نام سے ایک پرانے شہر حیدرآباد میں اور ایک نئے شہر حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں۔
آئیڈیل انفارمیشن سینٹر فار ڈسیبلڈ IICD گونگے، نابینا اور ذہنی معذور بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک خوبصورت مرکز۔ اس کے تحت آئیڈیل اسکول فار ڈسیبلڈ، جہاں گونگے معذور بچوں کے لیے نرسری تا 10ویں کلاس معیاری تعلیم، کمپیوٹر ٹریننگ، جاب اورینٹڈ کورسز، ایجوکیشنل ٹورز، معیاری ہاسٹل کا انتظام۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر، رشتہ داروں، پڑوس، دوست احباب میں کہیں بھی ایسے معذورین پائے جائیں تو انہیں ادارے کی طرف ضرور راغب کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ آئیڈیل انفارمیشن سینٹر فار ڈسیبلڈ، روبرو مسلم میٹرنٹی ہاسپٹل، اعظم پورہ، چادر گھاٹ، حیدرآباد۔ الخیر سوسائٹی کی جانب سے مادنہ پیٹ یاخود پورہ حیدرآباد میں واقع مسجد ابراہیمی اسلامک سینٹر میں آنکھوں اور موتیا بند چیک اپ کا مفت کیمپ منعقد کیا گیا، جس سے بے شمار مریضوں نے استفادہ کیا۔ سادھو رام آئی ہاسپٹل کے تعاون سے منعقدہ اس کیمپ میں مستحق مریضوں کے لیے اینکوں کی مفت تقسیم اور موتیا بند کے مفت آپریشن انجام دیے گئے۔ کیمپ میں مریضوں کے معائنے اور آنکھوں کی جانچ کی گئی، ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو فوری طور پر سادھو رام ہاسپٹل بھیجنے کے انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ آج یہاں جماعت اسلامی یاقوت پورے کی اپنی ذیلی تنظیم الخیر سوسائٹی کی جانب سے ایک کیمپ برائے آئی چیک اپ رکھا گیا ہے، جس میں ہمارا مقصد یہ تھا، جس میں ہمارا تعاون سادھو رام آئی ہاسپٹل کے ذریعے ہم نے ان کو ایک خط لکھا تھا۔ وہ لوگوں نے آج 22 تاریخ کا وقت دیا تھا، جس کے بعد آج ہم یہاں پر اس کیمپ کو منعقد کر رہے ہیں۔ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ یہاں پر ہمارے توقع سے زیادہ افراد آئی ٹیسٹنگ کے لیے آئے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی آنکھ جو موبائل کا اس واٹس ایپ کے دور میں بہت مس یوز ہو رہا، اسی لیے آئی پروٹیکشن کے لیے ہم نے کیمپ لگوایا۔ یہاں پر سادھو رام آئی کلینک والوں کے ذریعے جو سہولتیں ہم مہیا کیے ہیں، وہ ایک تو ان کا پہلا آئی ٹیسٹنگ ہو رہا جو نارمل ہے، اس کے علاوہ جو سینئر سٹیزن کے آنکھوں کے امراض رہتے جیسے کیٹریک آیا ہے یا گوشت یا پردہ، تو ان کی طرف سے یہ خدمات ہمارے لیے مہیا ہیں کہ امیڈیٹ ایسے پیشنٹس کو انہوں نے اپنے دواخانے کو ریفر کرنے کے لیے ایک بس بھی کھڑا کی، اور پھر فردر انویسٹیگیشن کے لیے یہ سب چیزیں فری ہے۔ جماعت اسلامی شہر حیدرآباد میں جملہ 12 خدمت خلق کے سوسائٹیز جو الخیر سوسائٹی کے نام سے مشہور ہیں، شہر کے طول و عرض میں شب و روز خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں۔ ان الخیر سوسائٹیز کے تحت شہر کے بڑے اور مشہور پارکس پر صحت بیداری کیمپ، جس میں شوگر، بی پی اور وزن کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور صحت بیداری پامفلیٹ دیے جاتے ہیں، اور انگریزی اور تیلگو زبان میں دینی لٹریچر دیا جاتا ہے۔ ہدا پارک لنگر ہاؤس میں منعقدہ کیمپ کے چند تصاویر۔ کرشنک کانت پارک یوسف گڑا میں منعقدہ کیمپ کے چند تصاویر۔ 7 گنبد ٹولی چوکی میں منعقدہ کیمپ کے چند تصاویر۔ موتی نگر بورا بنڈا میں منعقدہ کیمپ کے چند تصاویر۔ BHEL میں منعقدہ کیمپ کے چند تصاویر۔ مان صاحب ٹینک چاچا نہرو پارک میں منعقدہ کیمپ کے چند تصاویر۔ اویسی ہاسپٹل پھسل بنڈا میں منعقدہ کیمپ کے چند تصاویر۔ انشاءاللہ خدمت خلق و اشاعت دین کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، آمین۔ الخیر سوسائٹیز حیدرآباد کے کاموں میں تعاون کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت اسلامی ہند عظیم تر حیدرآباد کے شعبہ خدمت خلق کے تحت شہر میں اس وقت 16 الخیر سوسائٹیز فلاحی کام انجام دے رہی ہیں. الخیر سوسائٹیز کے زیر اہتمام اب تک 25 سرکاری اسکولز کے مستحق طلباء میں نوٹ بکس اور کتابوں کے علاوہ مڈ ڈے میل کے ضمن میں پلیٹس تقسیم کیے گئے. الخیر سوسائٹیز کے زیر اہتمام جن اسکولز میں نوٹ بکس کے علاوہ پلیٹس تقسیم کیے گئے ہیں ان کے نام ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول دودھ باولی، گورنمنٹ ہائی اسکول ہمایوں نگر، گورنمنٹ ہائی اسکول معظم شاہی، گورنمنٹ ہائی اسکول اردو شریف، گورنمنٹ ہائی اسکول اردو گولکنڈا، گورنمنٹ سٹی گرلز ہائی اسکول کوٹلے عالیجہ، گورنمنٹ پرائمری اسکول امبرپیٹ، گورنمنٹ پرائمری اسکول حکیم پیٹ، گورنمنٹ پرائمری اسکول کشن باغ، گورنمنٹ پرائمری اسکول لنگر ہاؤس، گورنمنٹ پرائمری اسکول پانی پورا، گورنمنٹ پرائمری اسکول اوپر پلی، گورنمنٹ پرائمری اسکول شکر گنج، گورنمنٹ پرائمری اسکول بورا بنڈا، گورنمنٹ پرائمری اسکول ٹپا چبوترا، گورنمنٹ پرائمری اسکول یاقوت پورا، خدا اسکول نیک نام پورا، مدرسے فیض القرآن چمپا پیٹ، مدرسے اقبال العلوم سن سٹی، زیڈ پی ایچ ایس این ٹی آر نگر، زیڈ پی ایچ اسکول قطب اللہ پور، زیڈ پی ایچ اسکول آر سی پورم، گورنمنٹ ہائی اسکول لاڑ بازار، گورنمنٹ ہائی اسکول گولکنڈا اور الخیر آفس گولکنڈا پر. انشاءاللہ آئندہ بھی اس کام کا سلسلہ جاری رہے گا. امومت سوسائٹی. خواتین انسانی سماج و آبادی کا نصف حصہ ہیں. کسی بھی ملک و قوم کی ترقی میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی اپنے دائرے میں رہ کر نمایاں کردار ادا کیا ہے. زندگی کے کسی بھی میدان میں مردوں کو ترقی دینا اور عورتوں کو نظر انداز کر دینا ناانصافی ہے. اللہ رب العزت نے عورتوں اور مردوں کا عملی دائرہ یکساں ہی رکھا ہے. مسلم عورتوں میں خواندگی کو عام کرنا، انہیں خود مختار بنانا اور بہتر مقاصد کے حصول کے لیے خواتین کی تربیت کرنا کہ وہ مثبت طریقے سے اپنے دائرے میں کام کر سکیں، اس مشن کے لیے امومت سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. امومت سوسائٹی کی مقاصد: نمبر 1، مسلم خواتین کو اعلیٰ تعلیمی قابلیت کے حصول کے لیے آمادہ کرنا، سہولت فراہم کرنا تاکہ وہ اپنی علم و تجربے سے معاشرے میں کام کر سکیں. نمبر 2، بہتر اور خوشگوار خاندانی نظام کو وجود میں لانے کے لیے خواتین کے شعور کو بیدار کرنا تاکہ وہ منظم انداز میں اپنے علم کو جاری رکھیں. نمبر 3، جدید عصری تقاضوں کے ساتھ اسلامی آداب کو ملحوظ رکھ کر اپنا کردار ادا کر سکیں. کونسلنگ گائیڈنس سینٹر. آج کے معاشرے میں علم کی کمی، اخلاق کی کمی اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں حساس نہ ہونے کی بنا پر طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. امومت سوسائٹی لڑکے اور لڑکیوں کی کونسلنگ شادی سے پہلے بھی کرتی ہے اور نکاح کے بعد بھی انہیں بتایا جاتا ہے کہ بحیثیت شوہر بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیوی پر شوہر کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور دونوں کا دائرہ کار کیا ہے. خاندانی مسائل پر کونسلنگ کی جاتی ہے، ساس بہو کے جھگڑے وغیرہ اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. روزانہ اس سینٹر کے ذریعے خواتین و طالبات میں یہ کام کیا جاتا ہے. نالج ایجوکیشن، قانونی و سماجی مسائل، کیریئر اور جاب، ازواجی زندگی. زندگی کے اتار چڑھاؤ پر مایوس ہو کر ہارنا نہیں ہے بلکہ آگے کیسے بڑھا جائے یہ بھی کونسلنگ کی جاتی ہے. اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کیسے کی جائے یہ بھی کونسلنگ میں بتایا جاتا ہے. امومت سوسائٹی کے ذریعے ڈپلوما ان اسلامک اسٹڈیز بھی چلایا جاتا ہے جس میں 3 ماہی اور 1 سالہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. امومت سوسائٹی کے ذریعے سروے کیا جاتا ہے، مسلم علاقوں کے گروپس بنائے جاتے ہیں اور جو بچے مختلف مسائل کی بنا پر تعلیم کو ترک کر چکے ہیں انہیں پھر سے تعلیمی وسائل فراہم کرتے ہوئے 10ویں جماعت کا امتحان دلایا جاتا ہے. PSF
نوجوان پروفیشنلز میں کام کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد نے سن 2015 میں PSF کا قیام عمل میں لایا۔ الحمدللہ اپنے قیام کے ساتھ ہی اس تنظیم نے نوجوان پروفیشنلز کو اپنی طرف راغب کیا۔ 600 سے زائد پروفیشنلز اس سے وابستہ ہیں اور ہزاروں نوجوان اس سے متعارف ہیں۔ نوجوانوں میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس ادارے نے اسکل اکیڈمی کا قیام بھی عمل میں لایا، جس کے تحت ہر ماہ 2 کورسز کروائے جاتے ہیں۔ 120 سے زائد نوجوانوں نے اس سے اب تک فائدہ حاصل کیا۔ 100 سے زائد نوجوانوں کو اس کے ذریعے سے روزگار حاصل ہوا۔ جاب اسسٹنٹ، جاب ٹریننگ ورکشاپ، جاب پلیسمنٹ کے لیے ورکشاپ، نیز گائیڈنس، میگا جاب ریکروٹمنٹ ڈرائیو جس میں مختلف قسم کے MNCs و دیگر مقامی کمپنیوں میں جاب سے متعلق تربیت و رہنمائی کا کام PSF انجام دے رہا ہے۔ موک ٹیسٹ بیفور انٹرویو کے ذریعے نوجوانوں میں انٹرویو سے متعلق جھجک اور ڈر کو دور کیا جاتا ہے۔ PSF مختلف علاقوں میں سروے کے ذریعے روزگار سے متعلق شعور بیداری کا جائزہ لیتی ہے۔ ریلیف ورک نوجوانوں میں سماج سے متعلق احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہوئے آفات سماوی کی صورت میں ریلیف کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے سلگتے مسائل پر بھی وقتاً فوقتاً شعور بیداری کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ صحت سے متعلق شعور بیداری کا کام بھی انجام دیا جاتا ہے۔ فٹنس پر بھی توجہ دی جاتی ہے اور نوجوانوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے تفریحی پروگرامز بھی اکثر منعقد کیے جاتے ہیں۔ PSF سے وابستہ نوجوانوں کے لیے خصوصی تربیت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جس میں اسلامی عنوانات پر تقاریر اور دروس قرآن اور سیرت کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی نوجوانوں میں فیلڈ ورک کرائے جاتے ہیں۔ دعوت کے کام سے متعلق اس کی اہمیت اور شعور کی بیداری PSF منعقد کرتی ہے۔ اس ضمن میں وزٹ دا ماسک پروگرام رکھا گیا، جس میں برادران وطن نے بھی GIO طالبات و خواتین کی وہ صالح تنظیم ہے جو معاشرے کے سدھار اور دنیا کے تشویشناک حالات کو خوشگوار حالات میں تبدیل کرنے کے لیے اپنا حصہ ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ GIO چاہتی ہے کہ ملت کا یہ بیش بہا سرمایہ اخلاق و کردار، تعلیم و علم، دعوت و تبلیغ، حقوق اللہ حقوق العباد کا علمبردار بن جائے
اور راہ حق یہ راہی ہدایت کی مشعل قرآن حدیث کے حاملین ہر شعبہ حیات میں رہنما و قائد بن کر ابھریں۔ عزیزو، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ دختران ہی ملت کا وہ سرمایہ ہیں جو اگر ٹھان لیں تو اندھیروں میں بھٹکتی اس دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کر سکتے ہیں اور دنیا کو صبغت اللہ میں رنگ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جی آئی او تلنگانہ کا قیام سن 2007 میں عمل میں آیا۔ شہر حیدرآباد کا سیٹ اپ 2015 میں کیا گیا۔ تنظیمی موجودہ ممبران کی تعداد 162 ہے۔ شہر حیدرآباد میں اس کی 16 یونٹس اور 13 ایسوسیٹ سرکلز سرگرم عمل ہیں۔ ہزارہ ایسوسیٹس اور متفقین کے ساتھ یہ کارواں اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہفتے واری اجتماعات، کیمپس لیکچرز، اسٹڈی سرکلز، مختلف مہمات، کانفرنس، ورکشاپس وغیرہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں اور جو اپنی نسلوں کا تحفظ چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی نسلیں اس ملک کے اندر پروان چڑھیں کہ موجودہ تہذیبی الغار اور فسطائی قوتوں اور طاقتوں کی مختلف قسم کی کوششوں کے باوجود وہ مسلمان باقی رہیں اور وہ اپنی بنیادوں پر قائم رہیں، اپنی مکمل مسلم شناخت کے ساتھ اس ملک میں نسلیں زندہ رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نسلوں کی تربیت کی جائے۔ اور نسلوں کی تربیت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے مستقبل کی ماؤں کی تربیت کریں اور مستقبل کی ماؤں کو ہم تیار کریں تاکہ ان کی آغوش میں وہ نسل پروان چڑھے جو اسلام کی آبیاری کے لیے تیار ہو۔ ان حالات میں نسلوں کا تحفظ صرف جی آئی او جیسی تحریک میں شامل طالبات کے ذریعے اور ان مستقبل کی ماؤں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہی مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختلف سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ سٹی کانفرنس کا انعقاد 20 اکتوبر 2019 کو کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 10,000 بہنیں شریک تھیں۔ عالمات کو جی آئی او کا تعارف کرانے کے لیے عالمات کے لیے مسابقہ جات رکھے گئے تھے۔ تقریباً 150 عالمات نے حصہ لیا۔ قرآن ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں محترم امیر جماعت کے بھی 2 سیشنز تھے۔ اس طرح اس کی بھی شرکاء کی تعداد 150 تھی۔ اسٹوڈنٹ فیسٹیول میں شہر حیدرآباد کے 550 کیمپس اور 2500 طالبات شریک ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اور تجھے آج بتا دوں میں حقیقت تیری، ساری دنیا میں ہے مشہور خلافت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکبِ قسمت امکان ہے خلافت تیری، کو حرارت تیری۔ گھر گھر اگر بیٹیاں اللہ سے ڈرنے والیاں، بے حیائی سے بچنے والیاں، والدین کی فرما برداری کرنے والیاں، وقت کا صحیح استعمال کرنے والیاں پیدا ہو جائے تو سوسائٹی اسلامی تعلیمات سے جگمگا اٹھے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس۔ اس کے 2 اہم مخاطبین ہیں۔ اول یہ کہ وہ اللہ کے وہ بندے جو اسلام کے دائرے سے باہر ہے، اور دوسرا امت مسلمہ ہمارا مخاطب ہے۔ ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے، امت وسط ہونے کی حیثیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ فرض منصبی ہے کہ اللہ کے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون۔
حقیقت تیری ساری دنیا میں ہے مشہور خلافت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری. روز اول سے مسلم ہے فضیلت تیری، ہر صحیفے میں بیان ہو چکی عظمت تیری. ساری دنیا میں ہے مشہور شجاعت تیری، فہم و ادراک سے بالا ہے فراست تیری. یہی کردار یہ اخلاق شرافت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری. نکل محلوں سے اب راحت کے ہے صحرا، پھر تیری دید کو بےتاب ہے موجے دریا. Hyderabad, the city of pearls and city of Nawabs, is known for its rich historical and cultural importance. Built by Quli Qutub Shah in 15th century, the city of Charminar and Golconda is now rapidly transforming into high-tech and industrial city in 21st century. Spread across 650 square kilometers with over 7.75 million population, Hyderabad is a multicultural, multilingual, multi-religious and cosmopolitan city. High-tech revolution started in 1995, which has put Hyderabad onto global map. It attracted lot of job opportunities, but at the same time, it brought corporatization of every walk of life. Muslims contribute to over 40% population of Hyderabad. Being a dominant community in pre-independent era, the condition of Hyderabadi Muslims got worsened in aftermath of military operation or Operation Polo. Although a considerable portion of Hyderabadi youth moved to Gulf countries, US, UK and other European countries for finding better job opportunities, majority of Muslims are still below poverty lines. Guddi Malkapur, Jirra, Hakimpet, MD Lines, Golconda, Muradnagar, Seven Tombs, Sheikhpet are some of the prominent slum areas occupied by Muslims in city. Toli Chowki is although considered to be home for many rich and prosperous Muslims. Surrounding areas like Hakimpet, MD Lines, Sheikhpet and Golconda are not economically sound. कुछ भी नहीं है आजकल ज़्यादा कुछ भी सब उधर सिटी में जाना पड़ता है. With corporate culture flowing into medical industry, Hyderabad is hub to some of the world-class and finest corporate hospitals. The industry has undergone a revolution in past 2 decades. With increase in living standards, the healthcare awareness among the people has increased. With technological innovation, new facilities, increase in demand, a boom has been given to the healthcare industry in India, and specifically Hyderabad in last decade. The Indian healthcare sector is emerging as one of the fastest growing service sectors in India, contributing 6% to the country's GDP.
While these issues are not new, and poor and lower middle class families are struggling since decades to get better medical facilities, a similar work was undertaken around 45 years back by Islamic Social Service Society in thickly populated Purani Haveli area of Old City. The Islamic Social Service Society has started Muslim Maternity and Children's Hospital 48 years back. Alhamdulillah, now it is a brand in healthcare industry in Hyderabad, especially in gynec and pediatric areas. The Holy Quran says, if an individual is killed, it means the entire mankind is killed. And if a human being is saved, it is to that extent that the entire mankind is saved. The Prophet, peace be upon him, said, Allah will inquire with his human creature, why you have not helped me when I was sick. The individual will reply, my Lord, how come you become sick? Then Allah will say, at a given movement, my servant was sick and asking for help. If you have reached to him, you would have found me there. The Muslim Maternity and Children's Hospital offers integrated services for women and babies, which includes obstetrics, gynecology, neonatology, and pediatrics. Hospital is committed for providing first-class clinical and nursing care along with dedicated and highly trained staff at every level to ensure that patients receive the best possible treatment. It has 450 staff including 70 qualified doctors and consultants, nurses and other staff. It has 200 beds, pharmacy, ultra-modern NICU and ICU, Institute of Child Health, Diagnostic and Research Laboratory and polyclinic services. Hijab system observed is one of its distinctive features among the other hospitals, to which female patients deeply appreciate. This is a 200-bedded women's and children hospital. Most of the patients, they belong to poor and lower strata of economic condition of the society. Besides this, the hospital is also running postgraduate courses in DNB, affiliated with National Board of Examination, New Delhi, American Texila University for MD and MRCOG and MRPCH. This course is also affiliated with Royal College of London. We have got fellowship in neonatology, affiliated with Academy of Indian Pediatrics. We have got BSc 4-year nursing course with 30 intakes annually, affiliated with Indian Council of Nursing Council, KNR University, Warangal. The society also runs schools, hostels and clinics all over the city. The highly admired medical and educational services of society has a unique impact with over 57,000 beneficiaries per month, including 26,000 in-out patients, 360 students, 500 orphans, 30,000 poor and needy people helped with Ramadan aid and Qurbani. Islamic Social Service Society is an old and reputed organization which was established in 1970. The society has FCRA, ATG and 12A facilities. The society is working in the field of education, in the field of healthcare and in the field of aid to needy, which includes orphan aid to needy in the month of Ramadan and meat distribution in the Bakrid season. Apart from this, society provides educational aid in the month of June when society launches Educational Awakening campaign. Now the society is going to establish a multi-speciality hospital in Toli Chowki, about which we hope that millions of people will be benefited due to this. I appeal all the well-wishers of the society to support in this noble cause. The society is providing the help to Jamia Riyadus Salihat and apart from this, Ideal Information Center for Disabled. A multi-speciality hospital in new city of Hyderabad with low cost and on the lines of Muslim Maternity Hospital is the need of the hour. यहाँ के ख़वातीन को खासकर गोलकुंडा एरिया है, टोली चौकी है, हकीमपेट एरिया के ख़वातीन को गोशे पर्दे का भी इंतज़ाम का मसला रहता।
اس سے فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے ہاسپٹلس میں ہم جائیں گے, وہاں پر علاج کرنے کی ہماری گنجائش نہیں ہوتی. یہ ہاسپٹل سے ہم کو بہت فائدہ ہوتا. گورنمنٹ ہے, ایریا ہاسپٹل ہے, گورنمنٹ کیا کرتے, وہاں گئے تو ہمارے پاس نہیں ہوتا ٹریٹمنٹ, وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ. Of course, there is a need of Muslim charity hospital in this area because majority of Muslim in Tolichoki, MD Lines, Golconda belong to below poverty line category. We need Muslim charity hospital in our area. The location of Muslim hospital in Tolichoki is perfect. On one side it covers slums like Golconda, Hakimpet, MD Lines and Jirra, and on other side it also covers developed areas like Banjara Hills and Maithipatnam. So we are very much hopeful that the Muslim hospital project will be a sustainable project. We also have experience of Muslim maternity and children hospital. It was started with the help of charities and support, but now it is a self-sustainable project. Alhamdulillah. It is not just a dream, but a mission to address several socio-medical issues of poor and middle-class families. The performance of Muslim Maternity Hospital in Old City was driving force behind this ambitious plan. The vision is to offer high-quality, accessible and affordable healthcare facility which could be both preventive and promote wellness and operative, to elevate their health status with par excellence of care standards, human values, Islamic principles and industry ethics. The hospital aims at providing world-class facilities at affordable prices for all communities. These are small steps towards a big dream, and we are sure it can be fulfilled with commitment and motive to serve the society. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی ہند نے ابھی ملک گیر سطح پر مسلم پرسنل لا بیداری مہم چلائی ہے. اس مہم میں جماعت نے جہاں اس بات کی کوشش کی کہ امت مسلمہ میں شعور بیدار کیا جائے کہ وہ پرسنل لا کے اوپر عمل کریں اور اپنے معاملات کی یکسوئی کے لیے, اپنے تنازعات میں صحیح حل کے لیے بجائے غیر اسلامی عدالتوں کے وہ شرعی پنچایتوں کو, دارالخزاں کو اور شرعی کونسلنگ سینٹرز کو رجوع کریں. وہیں جماعت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جماعت خود بھی اس قسم کے مراکز قائم کرے گی تاکہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے غیر شرعی عدالتوں کو جانے پر مجبور نہ ہوں. چنانچہ شہر حیدرآباد میں جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم 3 مقامات پر اپنے شرعی کونسلز قائم کریں گے. یہاں پر آج جماعت اسلامی ملک پیٹ کی جانب سے یہ افتتاح ہوا ہے. یہ شرعی کونسل یہاں پر قائم جو ہوئی ہے, روزانہ 2 تا 5 بجے اس کا آفس کھلا رہے گا. ہفتے میں 2 دن یہاں پر کونسلرز بھی موجود رہیں گے, علماء بھی موجود رہیں گے, وہ اصحاب جو شریعت سے اچھی طریقے سے واقف بھی ہیں, اور پھر اس کے علاوہ کچھ سوشل ورکرز اور ایڈوکیٹس کی خدمات بھی حاصل رہیں گی. اور ان کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ تنازعات کی یکسوئی شریعت کی روشنی میں ہو. ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہم غیر ضروری عدالتوں کے دروازے نہ کھٹکھٹائیں, غیر ضروری ہمارے وقت اور مال کا ضیاع نہ ہو. اور پھر قرآن کا جو حکم ہے کہ اپنے تنازعات کو خدا اور رسول کی ہدایات کی روشنی میں, ان کے احکامات کی روشنی میں حل کیا جانا چاہیے. اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ یہ تنازعات یہاں پر لوگوں کی صحیح رہبری, صحیح کونسلنگ کے ذریعے سے ان کو کنونس کر کے حل کر دیے جائیں اور اس ذریعے سے خوشگواری کی فضا پیدا کی جائے. یہ سینٹر صرف یہاں پر پرانے شہر کے کچھ علاقوں کے لیے کافی ہوگا. وادی ہدا میں دوسرا سینٹر انشاءاللہ عنقریب قائم ہوگا. اسی طریقے سے ٹولی چوکی میں بھی ایک سینٹر قائم ہوگا. یہ 3 مراکز ہوں گے. پہلے سے 2 مراکز ہیں, ایک پرانی حویلی کے اندر اور ایک مہدی پٹنم سالار جنگ کالونی میں, جہاں پر صرف خواتین کے لیے فیمیل کونسلرز کے ذریعے سے کونسلنگ کا انتظام ہے. مزید یہ 2 کے علاوہ 3 سینٹر سب قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جیسے جیسے یہاں پر لوگ رجوع ہوں گے, ریکوائرمنٹس بڑھے گا, مزید جماعت کی مختلف یونٹس کے اندر بھی اس قسم کے سینٹرز قائم کیے جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ناظم شہر جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد، ذمہ داران جماعت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے مسلم پر صلاح بیداری مہم منائی گئی، جو 15 روزہ مہم تھی۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں پروگرام میں اعلان کیا تھا کہ مہم صرف 15 روزہ نہیں ہے، بلکہ 15 روز میں ہمیں جگانے کے لیے رکھی گئی ہے، اس کے بعد اصل کام ہم کو لے کر کرنا ہے۔ اسی سلسلے کا پہلا کام الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات کا مشہور ہوں جو آج ہماری اس افتتاحی تقریب میں آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ یہاں پر ایک شرعی کونسل کا قیام ماحول میں لایا جائے۔ نہیں ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو ہم ان کے سامنے بات رکھیں کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں، انشاءاللہ ہم یہاں پہ ایک شرعی کونسل کا قیام عمل میں لا رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہم اس موقع پہ پہنچ گئے کہ یہاں پر ہم اس کا افتتاح عمل میں لا رہے ہیں۔ 5 بجے تک آفس کام کرے گی۔ یہاں پر ہمارے انجینئر وسیم صاحب جو ہے اس کے سیکرٹری ہے، انشاءاللہ وہ یہاں پر روزانہ وہ 2 بجے سے 5 بجے تک وقت دیں گے۔ جس کسی کی بھی معاملات ہوں گے وہ یہاں پہ انشاءاللہ اسلام کی روشنی میں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ضرورت محسوس ہوگی تو ہم 2 دن کی جگہ اور 1 دن اضافہ کریں گے، اور 2 دن اضافہ کریں گے۔ اب میں ناظم شہر سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تعریفیں تمام اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب عبدالقادر ناصر صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ملک پیٹ، محترم جناب عبدالمجید صاحب اور معزز سامعین، قرآن حکیم کے جس آیت کی میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ اگر تمہارے درمیان میں کوئی تنازع ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر دو، اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا تنازعات کو خدا اور اس کی طرف رجوع کرنے کو راس جوڑا ہے قرآن نے ایمان سے، کہ ایمان اگر ہے تو جھگڑوں میں انسان رہنمائی چاہے گا خدا اور رسول کی شریعت سے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر خدا اور رسول سے رہنمائی نہیں چاہ کر انسان کسی اور جگہ سے رہنمائی طلب کرے گا۔ عام طور پر ہمارے پاس بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء سے واقفیت نہیں ہے، خلا کے احکام کیا ہیں، طلاق کے کیا احکام ہیں، وراثت کے کیا احکام ہیں، یہ بنیادی جو چیزیں ہیں ان سے بالکل واقفیت نہیں ہے۔ وصیت کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت ہم جتنی چاہیں کر سکتے ہیں، بعض کا یہ بھی ماننا ہے کہ وصیت کا کرنا لازم ہے۔ وصیت کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات اسلامی شریعت بتلاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان اپنے مال و دولت اور اپنی پراپرٹی کے 1/3 حصے کا 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت بھی کی جائے گی تو صرف ان لوگوں کے حق میں کی جائے گی جو وراثت میں حقدار نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شہر کے مختلف حصوں میں اسلامک سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شہر میں مساجد کی کوئی کمی ہے، بلکہ ہم اس کے ذریعے سے چاہتے یہ ہیں کہ آج سے 1500 سال پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی جس لائنز پر، جس طرز پر کام کر رہی تھی، اسی لائنز پر انشاءاللہ یہ اسلامک سینٹر قائم ہوگا، اور یہاں پر ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز چلتے رہیں گے۔ ٹولی چوکی میں اس مرکز کی بنیاد آج سے تقریباً 4 سال قبل ملک کے مشہور عالم دین اور اسکالر مولانا جلال الدین عمری صاحب کے ہاتھوں مصروف ترین 7 ٹومز روڈ پر رکھی گئی تھی۔ تب سے لے کر آج تک یہ مرکز ترقی کر رہا ہے۔ یہ سینٹر نہ صرف ایک عبادت گاہ ہے، بلکہ یہاں پر ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں۔ جہاں پر ایک فیملی کاؤنسلنگ سینٹر چل رہا ہے، وہیں طلبہ و طالبات کا تربیت اور ان کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک بک ڈپو انشاءاللہ یہاں پر عنقریب شروع ہونے والا ہے۔ میں اس مسجد کا جب سے تعمیر شروع ہوئی ہے اس وقت سے مسلی ہوں۔ یہاں ہماری اس مسجد میں پچھلے 1 سال سے ریڈنگ روم قائم ہے، اور لوکل اخبارات اور جماعت کا بنیادی لٹریچر یہاں فراہم کیا گیا ہے، جس سے یہاں لوکل حضرات جو آتے ہیں نماز کے لیے وہ اثر تا عشاء بیٹھ کر جو ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں جمعے کے خطبات اس کے اصل مقصد کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں،
جمعے کے خطبے کا مقصد مسلمانوں کا اوورآل ڈیولپمنٹ ہے، علمی لحاظ سے بھی، فکری لحاظ سے بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ برننگ ایشوز پر امت کی رہنمائی اس کے پیش نظر ہے. اور یہ سینٹر اسی بات کے لیے کوشاں ہیں کہ یہاں پر جو جمعے کے خطبات ہوں ان کے ذریعے سے امت کی صحیح رہنمائی بھی ہو، صحیح لائحہ عمل بھی امت کو دیا جائے. ہر سال رمضان میں مسجد کئی ایکٹیویٹیز کا سینٹر بن جاتا ہے. دیکھا گیا ہے کہ شہر کے مختلف حصوں سے لوگ تراویح اور اس کے بعد خلاصے کے لیے یہاں آتے ہیں. آخری اشرے میں کمیٹی کی جانب سے کئی اہم علماء اور اسکالرز کو قرآن اور اس سے جڑے ٹاپکس پر خطاب کے لیے بلایا جاتا ہے. خواتین کے لیے سماعت قرآن کی محفل ریگولرلی منعقد ہوتی ہے. اس کے اثرات لوکیلٹی میں بھی نظر آ رہے ہیں اور کئی جگہوں پر اس کا آغاز ہو چکا ہے. ان پروگرامز کے علاوہ جماعت اور ایسائیوں کے مختلف تربیتی ہفتہ واری اجتماعات یہاں آرگنائز کیے جاتے ہیں. نیا کانفرنس ہال جو سیلر میں بنایا گیا ہے بیک وقت کئی لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. 1 ماہ قبل SIO نے اپنے سمر کلاسز کو یہاں کنڈکٹ کیا جس میں کئی طلباء پابندی سے شریک ہوئے. منڈے کلاسز سینٹر کا ایک ریگولر فیچر ہے. پروفیشنلز کے لیے بھی یہاں ریگولر پروگرامز ہوتے ہیں. ٹولی چوکی ہائی ٹیک سٹی سے قریب ہونے کی بنا پر پروفیشنلز کا ہب ہے. ایسے پروفیشنلز کے لیے سولیڈیریٹی فورم کے تحت کئی امپورٹنٹ ٹاپکس پر یہاں لیکچرز، سیمینارز اور ڈیبیٹس منعقد ہو چکے ہیں. اس سینٹر کا یونیک فیچر یہاں کی سوشل اور ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں. اس عمارت کے ڈیزائن سے شروع سے ہی اس بات کا پروویژن رہا کہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے. خواتین کے ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے اس سینٹر نے علاقے میں ایک یونیک مقام حاصل کر لیا ہے. نمازوں کے دوران خواتین کے لیے بیسمنٹ سیکشن ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے. جمعہ، عیدین اور رمضان میں تراویح کے دوران خواتین کی بہت بڑی تعداد مسجد میں نماز ادا کرتی ہے. ہر ہفتے خواتین کے 2 اجتماعات ہوتے ہیں. نوجوان خواتین اور طالبات کے لیے سیپریٹ پروگرامز ہوتے ہیں. اس سال سمر کلاسز میں 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ریگولر شریک رہے. فیملی کاؤنسلنگ سینٹر آج سے 1 سال پہلے شروع ہوا اور اب تک اس کا رسپانس غیر معمولی رہا ہے. خاندانی جھگڑے، جہیز کے مسائل، میاں بیوی کے جھگڑے وغیرہ کئی مسائل یہاں ڈیلی بیسس پر آتے ہیں. ابھی صرف جماعت کا بنیادی لٹریچر اور اخبارات اور میگزینز یہاں آتے ہیں اور محلے کے آس پاس کے لوگ عصر سے عشاء تک اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد یہاں پر ریفرنس لائبریری شروع ہوگی. ساتھ ہی مرکزی مکتبہ کا اسٹال بھی کام شروع کرے گا. پچھلے ماہ بچوں کے لیے ایک یونیک بک فیئر کو منعقد کیا گیا جس کو بچوں اور ان کے پیرنٹس کے ذریعے کافی اچھا رسپانس ملا ہے. اور یہاں پر ایک بک فیئر بھی جو ہے لگایا گیا تھا ابھی پچھلے مہینے، جس سے بہت سے طلباء نے فائدہ اٹھایا اور ان کے پیرنٹس نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور اس بک فیئر کو بہت سراہا گیا. ابھی مسجد زیر تعمیر ہے اور اوپر کے 2 فلورز اور بایاں حصہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. یہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ہمارے دیگر سینٹرز بھی یہاں شروع ہو جائیں گے. ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں جماعت، SIO اور GIO وغیرہ کے آفیسز ہوں. اس سینٹر کی ایک اور اہم خصوصیت یہاں پر دی جانے والی سہولیات ہیں. انتہائی سادہ انداز میں یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صفائی اور پاکیزگی کا بے حد خیال رکھا جاتا ہے. مسجد کی تعمیر پچھلے 3 سال سے مسلسل جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ مصلیان اور محلے والوں کو کبھی گندگی یا اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. مسجد کے نیچے 2 سیلرز کو پارکنگ کے لیے رکھ دیا گیا ہے تاکہ آنے والے نمازیوں کی گاڑیوں سے ٹریفک میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. آج جبکہ یہاں پر نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، وہیں انشاءاللہ کچھ دن بعد جبکہ تعمیر مکمل ہو جائیں گی تو یہاں پر پروفیشنلز کا، طلباء کا، طالبات کا سب کا سینٹر رہیں گا، جہاں پر تربیت، تعلیم، ان کی رہنمائی، کاؤنسلنگ وغیرہ وغیرہ یہاں پر ہوں گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد میں ایک ریفرنس لائبریری قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں مختلف تفاسیر، مختلف احادیث کی مکمل کتابیں
اور کنٹمپرری لٹریچر یہاں رکھا جائے گا، جس سے مختلف حضرات جو دین کے کام کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں ریفرنس کے طور پر یہاں کی کتابیں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس عظیم پروجیکٹ کا حصہ بنیں اور ڈونیشنز دیں۔ سلامتی کا راستہ 1935 تقریباً 1935 اور پوری توحید، یعنی اس کے اولاد کتنے ہیں بتائیے آپ؟ اس کے اندر توحید، خدا کے وجود کا یعنی کے دلائل اور توحید باری تعالیٰ۔ اردو کی طرف راغب دلائیں، اور آپ بتا رہے تھے کہ آج ہمارا نوجوان سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ مجھے اردو نہیں آتی۔ یہ آپ ایک عجوبے کی طور پر بتا رہے تھے۔ مسلم معاشرے میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اردو کو فروغ دینی چاہیے، اردو کو ترقی دینی چاہیے، اردو کو بول بالا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنویر الحق نام ہے میرا، جماعت اسلامی ہند ٹولی چوکی کا امیر مقامی ہوں، اور یہ اسلامک سینٹر جو کہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جس کا خواب ہم نے دیکھا تھا، اس کے اندر آج افتتاح ہے اسلامک بک سینٹر کا، جو محمد جعفر پاشا صاحب کے ہاتھوں اناگریشن ہوگا۔ اور اس اناگریشن فنکشن میں مولانا صفی احمد مدنی صاحب اور مولانا حمید محمد خان صاحب امیر حلقہ شرکت فرمائیں گے۔ یہ سینٹر تقریباً آج سے 4 سال پہلے آغاز ہوا تھا، اور ایک چھوٹے شیڈ میں جس کی نماز سے آغاز ہوا، اور آج الحمدللہ ایک ملٹی اسٹوریج بلڈنگ ہے، اور جہاں پر ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو کہ طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تربیت کا، تعلیم کا، کاؤنسلنگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پر پروفیشنلز کا ایک انگلش میں مطالعہ قرآن ہوتا ہے، وہیں عربی کلاسز، لرننگ آف عربی کلاسز کا بھی الحمدللہ یہاں پر اہتمام ہے۔ یہیں پر جامعہ ریاض الصالحات 2 فلورز پہ کام کرتا ہے، جہاں پر تقریباً 132 طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر انشاءاللہ عنقریب ایک باضابطہ بلا سودی سوسائٹی یہاں پر قائم ہوں گی، جو بلا سودی لونز دیں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر وہ تمام ایکٹیویٹیز جو خدمت خلق جماعت کرتی ہے اس کا بھی مرکز رہے گا۔ گویا یہ مرکز تعلیم کا، تربیت کا، خدمت خلق کا، کاؤنسلنگ کا، یہ گویا ایک کمیونٹی سینٹر رہیں گا۔ یہ ایک مسجد ہی نہیں ہے جہاں پر صرف نماز ہوگی، بلکہ ملٹیپل ایکٹیویٹیز یہاں پر ہوتے رہیں گے، جس کے ذریعے سے مسلم امت کو اور اوورال کمیونٹی کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری یہی اپیل ہر جگہ رہتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے، یا تو دینی تعلیم سے واقف کروائے، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو مدارس کو نہیں آ سکتے ہیں، جو اداروں کو نہیں آ سکتے ہیں، ان کے لیے کتابیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں آج کل اردو سے ناواقف ہے، مگر آج کل الحمدللہ ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے کتابوں کے ذریعے آج کل آپ کو ایسی لینگویجز بھی مل رہی ہے جو آپ کے بچوں کے لیے بھی آسان ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے کہ آج کل ماشاءاللہ رومن انگلش میں بھی کتابیں آ رہی ہے، انگلش میں بھی آ رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم کو تو ضروری ہے، کیونکہ پورا دین کا زیادہ سے زیادہ مواد جو ہے اردو میں ہے،
اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اردو سے واقف نہیں ہیں. آج ہمارے تمام کتابیں تاریخ ہماری پوری جو ہے اردو میں ہیں، لیکن ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں. آج یہ کتابوں کی دکانیں جو آج ہمارے سامنے آج سینٹر کھل رہا ہے، یہ ہمارے لیے خصوصاً آپ کے اس مقام کے لیے بہت ضروری تھا، اور ہمارے ذمہ داروں نے یہاں کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کتابوں کو یہاں رکھا ہے. اب آپ کا اور ہمارا یہ کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے تو ان اداروں سے قریب کرے اور کتابوں کے مطالعے کی ان کو دعوت دے اور کتابوں ان کو پہنچانے کی ان تک پہنچانے کی کوشش کرے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، یہ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے. میں ہمارے یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے ہمارے کام یہاں چل رہے ہیں اللہ اس کو پورا فرمائے اور ہمارے اندر دینی ماحول اللہ عطا فرمائے. آج کل دنیاوی زندگی کو ہم بڑی ترجیح دے رہے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ہر وہ چیز جو یعنی ہمارے سامنے آتی ہے اس کو بچے ہمارے نوجوان قبول کر رہے ہیں، مگر دین کا جو معاملہ ہے اس کو قبول کرنے میں آج ہمارے بچے بالکل یعنی اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا نہیں کر رہے ہیں. یہاں سے کتابیں حاصل کیجئے، گھروں میں خود بھی پڑھیے، یا نہیں تو اپنے گھروں میں کتابوں کو سنائیے تاکہ بچہ آہستہ آہستہ سے ہی دین سے واقف ہو سکے اور دین پر چل سکے اور معلوم ہو سکے اس کو کہ یہ اسلام کا ہمارے زندگی میں اسلام میں چلنے پر ہمارے کو اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا ہے اور کیوں ہمارے کو اسلام ہمارے لیے سب سے پسندیدہ مذہب ہے. دیگر مذاہب میں سب سے خوبصورت مذہب ان کو جیسا ہمارے لوگوں کو بتانا چاہیے ہمارے بچوں کو. آج ہمارے بچے واقف نہیں ہیں، اس سے واقف کرانا چاہیے. میں ان چند کلمات کے ساتھ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ذوق عطا فرمائے اور شوق عطا فرمائے اور عمل کی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیڈیل انٹرپرینرز فورم حیدرآباد میں جماعت اسلامی کی طرف سے کام کر رہا ایک تجارتی لوگوں کا ادارہ ہے اور اس ادارے سے تقریباً 150 سے زیادہ افراد وابستہ ہیں اور اس کا ایک واٹس ایپ گروپ قائم ہے اور اس کے ذریعے سے آپس میں نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے سے بزنس سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بزنس کے ضمن میں رابطہ بڑھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ شعور بیداری کے لیے 2 پروگرامز منعقد کیے گئے جس کے تحت روزگار حاصل کرنے کے لیے روزگار پر مبنی گورنمنٹ کی ایک آرگنائزیشن ہے MSNE، اس کے تعاون کے ساتھ 2 پروگرام منعقد ہوئے جس کے نتیجے میں روزگار گارنٹی کے ساتھ 550 طلباء جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل تھے ان کو انرول کیا گیا اور وہ کورس ہونے کے بعد ان کو روزگار بھی ملنے کی ضمانت دی گئی. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً آپس میں ان کی میٹنگز بھی منعقد ہوا کرتی ہیں.